اللہ ताला फरमाते हैं वल्लदीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। बाद में आने वाले सहाबा के बाद आने वाले क्या करते हैं, कहते हैं, दुआ करते हैं, रब्बना इग़फिर लना, अल्लाह हमको भी माफ़ कर दे, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं ईमान की हालत में, ख़ास कर सहाबा किराम सबक़ूना, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हमारे दिल में थोड़ी भी दुश्मनी मत रख सहाबा किराम के ताल्लुक़ से, हमारे दिलों के अंदर थोड़ी भी बुराई, थोड़ी भी रंज मत रख अल्लाह, इन्नका, अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही रहम करने वाला है। ये सूरह हश्र के अंदर अल्लाह ताला ने हमको बताया। सहाबा किराम की कितनी फजीलतें कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र की गई हैं। सहाबा का नाम नहीं लिए, लेकिन जो सिफ़ात बयान की गई वो सब सहाबा से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो लोग थे वो लोग ही न थे अल्लाह के रसूल के साथ। ख़ास कर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से सुनिए, इद अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इत्नैन इद हुमा फ़िल ग़ार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हिजरत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत किए ना, अबू बकर सिद्दीक़ साथ थे। अल्लाह अकबर। काफिरों ने जब अल्लाह के रसूल को मक्के से निकाला, इद अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इत्नैन, दो में से एक अबू बकर सिद्दीक़ थे। अबू बकर सिद्दीक़ जब बोले अल्लाह के रसूल दुश्मन आ गए, ऊपर हैं, झांक कर देखे तो अल्लाह के रसूल हमको देख लेंगे ना, पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहा अल्लाह के रसूल ला तहज़न, क्यों जी रंज करते, क्यों फ़िक्र करते, इन्नल्लाह माना जी, अल्लाह हमारे साथ है ना। तो अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलत सबसे ज़्यादा है, लेकिन सारे सहाबा मग़फ़ूर और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। सहाबा किराम में से बाज़ गलतियाँ भी हुई दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया। माफ़ करने की सूरत यह है, तौबा कर लिए, माफ़ हो गए, या एक इतने अच्छे नेक अमल किए कि सब उसकी वजह से उनके गुनाह माफ़ हो गए। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, अच्छाई करने से गुनाह माफ़ होते, अच्छाई करने से गुनाह माफ़ होते। ये नसीहत हासिल करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन, एक इत्तला है। एक आदमी जिनसे कोई गलती हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहा अल्लाह के रसूल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई अल्लाह के रसूल, मैं एक लड़की को जो बकरी उकरी चराती थी उसको जो बोसा दे दिया। कहा अच्छा ऐसा किए, हाँ अल्लाह के रसूल, अक़ीम अलैहिल हद्दा, अल्लाह के रसूल जो सज़ा देना हो, कोड़े मारना हो, क़त्ल करना तो कर दीजिए ना अल्लाह के रसूल। देखो ये गुनाह करके कोई देखने वाला नहीं जी, कोई बकरी चरा रही थी को औरत के, क्या उसको बोसा दे दिए, कुछ भी कर दिए, अब कोई नहीं देखा सिवाय अल्लाह के। लेकिन अल्लाह के रसूल के पास आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल अक़ीम अलैहिल हद्दा, मुझे जो सज़ा हो ना दे दीजिए ना अल्लाह के रसूल। कहा ठीक है जी। अच्छा, फिर नमाज का वक्त हुआ, नमाज सब हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, फिर आके कहा अल्लाह के रसूल बोले ना आप, बोलता हूँ बोलकर मुझे सज़ा दे दीजिए। कहा कि तुमने वज़ू किया, हाँ अल्लाह के रसूल वज़ू किया। अच्छा नमाज़ पढ़े, हाँ अल्लाह के रसूल नमाज भी पढ़ा। जाओ जी अल्लाह ने तुम्हारी वज़ू और नमाज की वजह से तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, नेकी करने से गुनाह माफ़ होते हैं, बशर्ते कि आदमी गुनाह पर इसरार ना करे। कोई भी गुनाह हो गया तौबा करे तो माफ़, फिर इसी तरह छोटा मोटा गुनाह है नेकी करने से वो गुनाह माफ़ होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं हमेशा
رمضان کا مہینہ آتا ہے، دوسرے مہینے آتے ہیں، اور اسی طرح محرم کا عاشورہ کا روزہ، اور اس سے پہلے عرفے کا روزہ، یہ سب رکھے نا۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ، جو بھی رمضان کے روزے رکھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ توبے سے معاف ہوتے ہیں، وہ نیکی سے معاف نہیں ہوتے۔ یہ کیسا بولتے ہیں؟ دوسرا بولتے ہیں جو آدمی کے رمضان میں تراویح پڑھا اس کے بھی سب گناہ معاف ہو جاتے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور اسی طرح لیلۃ القدر میں عبادت کیا تو اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عرفے کے تعلق سے بولتے ہیں نا ہم لوگ، 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پچھلے سال کا اور اس سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ عاشورہ کے تعلق سے کہتے ہیں نا کہ جو آدمی کے عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنی باتیں بولتے ہیں نا، ویسے جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انہوں نے وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھا، چھوٹا گناہ، کوئی بڑا گناہ نہیں، زنا نہیں کیے، کوئی اور کچھ نہیں کیے، تو اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جی نیکی کرنے سے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وضو کرے، نماز پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ سے توبہ بھی کرے۔ اگر وضو بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھا، اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا اور اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اتنی سب باتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو صحابی دیکھو کتنے اونچے درجے کے تھے جی، کتنا ایمان ان کا مضبوط تھا کہ آ کے اللہ کے رسول سے معافی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے سزا دیجیے اللہ کے رسول۔ ایسا ایمان ہمارے اندر ہے کیا؟ تلاش کرنا چاہیے۔ تھوڑا ایمان بھی ہمارا نہیں ہے، بہت ساری مصیبتیں پریشانیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے، توبے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں چلو یہ گناہ ہو گیا پرواہ نہیں، آئندہ نہیں کریں گے، سوچ لیتے ہیں، پھر بھی وہی گناہ کرتے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے جن سے کوئی غلطی گناہ ہوئی ان کی کوئی پریشانی رہی ہوگی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے پہلے بہت سارے گناہ کیے، بہت سارے گناہ کیے، اب وہ کیسے معاف ہوتے؟ حضرت عمرو بن عاص ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے مدینے میں، اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ پھیلائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جی، ہاتھ کھینچ لیے۔ کہا کہ کیا ہوا جی؟ کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے اللہ کے رسول، اگر وہ شرط قبول کریں گے آپ تو میں ایمان لاتا ہوں۔ کہا کیا شرط ہے جی؟ کہا کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں نے سب معاف ہو گیا تو میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں جی، الایمان یہدم ما کان قبلہ، ایمان لانے سے پہلے جتنے گناہ کیے تھے اللہ کی مہربانی سے معاف ہو جاتے جی۔ ہاں کسی سے قرض لیا تھا، کوئی دوسرا دھوکہ وکا دیا تھا، وہ اس سے معافی چاہے یا قرض ادا کرے، یہ ایک۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو آدمی کے حج کرتا ہے حج مبرور، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ صحابہ کرام دیکھو کتنا خیال کرتے تھے، کافر تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، بہت کچھ تھا، لیکن پھر بھی ان کا اللہ پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا یقین تھا۔ حضرت عمرو بن عاص جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، جب موت کا وقت آیا تو دیوار کی طرف چہرہ کر کے بہت روئے، بہت روئے۔ ان کے بیٹے تھے عبداللہ، کہا ابا جان کیوں روتے آپ اتنا زیادہ؟ اللہ کے مہربانی سے آپ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، جہاد میں اللہ کے رسول کے ساتھ شریک کیے، اور کتنی تم نے اسلام کی خدمت کی، کیوں روتے ہیں؟ اللہ تم کو معاف کرے گا۔ کہا نہیں، میری 3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے اگر میں ایمان لانے سے پہلے مر جاتا مجھے جہنم یقینی تھی، مجھے جہنم یقینی تھی، لیکن اللہ نے ایمان کی توفیق دی، ایمان لایا۔ اگر اسی وقت میں مر جاتا تو مجھے جنت میں جانے کی امید تھی، پہلے جہنم میں،
اللہ کے رسول پر ایمان لائے بغیر مر جاتا جہنم میں جاتا نہ میں، ایمان لایا اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی میرا انتقال ہو جاتا تو میں جنت کو جاتا جی۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کا رعب میرے دل میں اتنا بیٹھا، کبھی اللہ کے رسول کو چہرے کو گھور کر نہیں دیکھا میں۔ اللہ کے رسول کو دیکھنا بھی عبادت بولا نا، دیکھا نہیں جی میں۔ اللہ کے رسول کی محبت بھی اور لحاظ بھی اتنا تھا میرے دل میں، اگر میں اس حالت میں مرتا جنت کو جاتا جی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بہت سارے کام کیے، جنگیں ہوئی، لڑائی ہوئی، پتہ نہیں میں نے کس کے ساتھ کیا، اس سے مجھے ڈر ہوتا ہے۔ اللہ اگر پوچھے گا ایسا کیوں کیے ویسا کیوں کیے تو میں کیا جواب دوں گا؟ دیکھیے صحابہ اکرام کے دل میں گناہ کرنے کے بعد گناہ کا ڈر کتنا ہوتا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتے ان کو فکر رہتی ہے، غم رہتا ہے، توبہ نہیں کیے، اتنا گناہ کیے، لیکن گناہ کر کے توبہ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھتا ہو یہ گناہ کرے توبہ کر دیا، نہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب بھی آپ کو یاد آئے میں نے وہ فلاں گناہ کیا ہے توبہ کرو، جب بھی یاد آئے تمہاری زندگی 50 مرتبہ یاد آئے گا، 50 مرتبہ توبہ کرو، کیا معلوم کہ تمہاری توبہ پہلی قبول ہوئی دوسری قبول ہوئی، کیا بھی گارنٹی ہے کیا؟ نہیں نا۔ اس لیے ہمیشہ جو غلطی ہو گئی اسے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو شیعہ لوگ صحابہ کرام کی تنقید کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو ذرا صحابہ کرام کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، ایسے لوگ جنت کو نہیں جائیں گے، ایسے لوگ جہنمی ہیں اور کافر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو جی، ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور صحابہ کرام کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی تنقید، ان کی برائی مت کرو، ان کو گالی مت دو، ان کو بہت حقیر مت سمجھو۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی، صحابہ کے بعد جی، اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا، کتنا بڑا پہاڑ ہے جی احد کا، اتنا سونا خرچ کیا، صحابہ نے ایک مد سمجھے کہ حساب 650 گرام کا سمجھیے، اتنا گیہوں دیے، آٹا دیے، جو دیے، صدقہ کرے نا، ان کو جتنا ثواب ملا تمہارے ایک احد کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب، دونوں کو دیکھیں گے صحابہ کرام کا ثواب زیادہ ہے۔ حالانکہ کیا کریں، تھوڑا گیہوں صدقہ کرے، آدھا مد کرے تو ان کا ثواب زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، ہرگز گالی نہیں دینا، ہرگز گالی نہیں دینا میرے صحابہ کو۔ یہ ساری باتیں ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے صحابہ کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ دین کو انہوں نے ہم کو پہنچایا، جب بھی ان کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے خوش ہو جائے۔ صحابہ کا احترام دین کا احترام ہے، صحابہ کی تنقید دین کے ساتھ مذاق ہے اور کافر بن جاتا ہے آدمی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کے مرتبہ مقام کو پہچاننے کی توفیق دے، اللہ تعالی ان کی عزت اور احترام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم سے گناہ ہو جائے ان سب کو اللہ معاف فرمائے، ایمان کی حالت میں رکھے، اللہ ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔